आली पर क्या गुजरी। मुसन्निफ अजीज असरी। आली पर क्या गुजरी बच्चों के लिए एक सबक आमोज नावल है जिसे हर बच्चे को सुनना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमेशा अच्छी सोहबत में बैठो, अपने वालिदैन का कहा मानो और अल्लाह से मदद मांगो। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल उर्दू एक्शन टेल्स को सब्सक्राइब करें। बाब नंबर 5। सौदा। आली की अम्मी का बुखार तेज हो रहा था, लेकिन उन्हें तो इस बात की फिक्र थी कि आली अभी तक वापस क्यों नहीं आया। जूं जूं वक्त गुजरता था, उनकी परेशानी बढ़ती जाती थी। 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद वो बिस्तर से उठीं और आहिस्ता आहिस्ता चलकर दरवाजे में आ बैठीं। वो शाम तक दरवाजे में बैठी आली का इंतजार करती रहीं, लेकिन आली नहीं लौटा। वो अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांगने लगीं, फिर उनसे सब्र न हो सका। वो गिरती पड़ती पड़ोसन के यहाँ गईं। पड़ोसन ने फौरन अपने भाई को डॉक्टरों की दुकानों पर भेजा। उसने वापस आकर बताया कि आली किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। अब तो आली की अम्मी और भी घबरा गईं। उनकी समझ में कुछ नहीं आता था कि क्या करें और क्या ना करें। इतने में आली के अब्बा वापस आ गए। अम्मी ने फौरन उन्हें आली के मुतालिक बताया। आली के अब्बा बहुत थके हुए थे, लेकिन बेटे की फिक्र ने उन्हें बैठने नहीं दिया। वो उसे ढूंढने निकल खड़े हुए। वो सबसे पहले रफीक के घर गए। रफीक को आली के गुम हो जाने का सुनकर बहुत दुख हुआ। वो उसी वक्त आली के अब्बा को साथ लेकर मक्खी चूस के यहाँ पहुंचा। रात काफी हो चुकी थी। उस वक्त तक मक्खी चूस और उसके दोस्त शहर से वापस आ चुके थे। जब रफीक और आली के अब्बा मक्खी चूस के यहाँ गए तो वो घर पर था। वो बोला, मैंने तो आज सुबह से आली को नहीं देखा। रफीक ने मक्खी चूस से उसके आवारा दोस्तों के पते मालूम किए और आली के अब्बा को साथ लेके पहले मोटे के यहाँ और फिर लंबे के घर गया। उन दोनों ने कहा, आली छुट्टी के बाद तो स्कूल में भी नहीं दिखाई दिया। आली के अब्बा ने रफीक को घर जाने को कहा, लेकिन रफीक अपने दोस्त के लिए परेशान था। वो आली के अब्बा के साथ उनके घर आ गया। आली की अम्मी और ज्यादा दुखी हो गईं। रफीक ने उनको तसल्ली दी और कहा कि आली जरूर वापस आ जाएगा, लेकिन अम्मी की बुरी हालत थी। वो बेचारी सुबह तक जागती और रो रो कर बेटे की सलामती के लिए दुआएं मांगती रहीं, लेकिन आली नहीं आया। सुबह उठते ही आली के अब्बा कस्बे के थाने में गए और आली के गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो अपने बेटे को तलाश करने लगे। उन्होंने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। कल आधी रात तक फिरते रहे थे और आज भी सुबह से आली को ढूंढ रहे थे। वो चलते चलते थक गए। इस कदर चलने की वजह से भूख तो लगी थी, लेकिन कुछ खाने को जी नहीं चाहता था। आली उनका इकलौता बेटा था। उन्हें अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। पहले वो कभी बेटे को डांट लेते और उसकी गलती पर 2-1 बार उसे मार पीट भी लिया था, लेकिन अब उनका दिल बेटे की जुदाई में खून के आंसू रो रहा था। जब आली की अम्मी ने उनसे खाना खा लेने को कहा तो उनकी आंखें भर आईं। वो बोले, मैं कैसे खाऊं? मालूम नहीं मेरा बेटा कहाँ है, किस हाल में है। मालूम नहीं उसे कुछ खाने को मिला है या नहीं। ये सुनकर आली की अम्मी फूट फूट कर रोने लगीं। मेरा बच्चा भूखा होगा। मेरे लाल, तुम कहाँ चले गए हो? तुम कहाँ हो मेरे बेटे? उसी वक्त बाहर दरवाजे पर किसी ने आवाज दी। आली के अब्बा भागे भागे गए। डाकिया खड़ा था।
وہ علی کے ابا کو ایک خط دے کر چلا گیا۔ یہ خط ہوٹل کے مالک کا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ کل رات آپ کے بیٹے نے ہمارے ہوٹل میں کھانا کھایا۔ اس کا بل 3 روپے 12.25 آنے ہے۔ اس نے بل ادا نہیں کیا، اس لیے آپ یہ بل ادا کر دیں، نہیں تو ہم کوئی اور کارروائی کریں گے۔ علی کے ابا فوراً اندر آئے اور علی کی امی کو خط پڑھ کر سنایا۔ وہ خوش ہو کر بولیں، ابھی شہر جائیے، اللہ نے چاہا تو میرا لال ضرور مل جائے گا۔ علی کے ابا شہر پہنچے اور سیدھے ہوٹل آ گئے۔ علی کے بارے میں پوچھا۔ ہوٹل کے مالک نے بتایا کہ آپ کے لڑکے نے شاید سنیما دیکھا تھا، کیونکہ شو ختم ہونے کے بعد ہمارے ہوٹل میں آیا تھا۔ اس کے ساتھ 3 اور لڑکے تھے، ایک لمبا تھا، ایک موٹا اور ایک پتلا سا۔ علی کے ابا نے بل کی رقم ادا کر دی اور پھر قصبے واپس آ کر بھاگے بھاگے اسکول پہنچے۔ ہوٹل کے مالک نے 3 لڑکوں کے جو حلیے بتائے تھے، ان سے علی کو ابا کو پتا چل گیا تھا کہ یہ ضرور علی کے آوارہ دوست ہوں گے۔ اسکول آ کر علی کے ابا نے رفیق کو ساتھ لیا اور ہیڈ ماسٹر سے ملے۔ ہیڈ ماسٹر نے رفیق سے ان لڑکوں کے نام اور جماعتیں پوچھیں اور پھر مکھی چوس اور دوسرے لڑکوں کو بلوا لیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے مکھی چوس، موٹے اور لمبے لڑکے سے پوچھا۔ پہلے تو وہ انکار کرتے رہے، لیکن ہیڈ ماسٹر صاحب جب مولا بخش کو حرکت میں لائے تو تینوں نے مان لیا کہ علی 5 روپے لے کر آیا تھا۔ انہوں نے مل کر تاش کھیلا، کھیلنے کے بعد سنیما دیکھنے گئے، وہاں ہوٹل میں کھانا کھایا، کھانے کے بعد تینوں کھسک گئے اور علی ہوٹل میں بیٹھا رہا۔ وہ سب اپنے گھر آ گئے۔ اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں کہ علی کہاں گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے ان لڑکوں کو سخت سزا دی، پھر ان کے والدین کو اطلاع دی اور تینوں کو اسکول سے نکال دیا۔ علی کے ابا نے بار بار ان لڑکوں سے پوچھا، انہیں پیار کیا، روپے پیسے کا لالچ بھی دیا کہ کسی طرح سے وہ علی کے متعلق بتا دیں، لیکن وہ کچھ نہ بتا سکے۔ آخر علی کے ابا نے تھانے میں اطلاع دے دی کہ یہ 3 لڑکے علی کو لے کر شہر گئے تھے اور وہیں اسے غائب کر دیا۔ تینوں تھانے بلوائے گئے۔ ان کے والدین بھی، سب کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ تھانے میں تینوں کو بہت مار پڑی، سارے قصبے میں ان کی بدنامی ہوئی۔ تھانے والوں نے بار بار انہیں پیٹا، بار بار پوچھا، لیکن وہ کچھ نہ بتا سکے کہ ہوٹل سے نکلنے کے بعد علی کہاں گیا۔ علی کے ابا مایوس ہو کر گھر لوٹے تو علی کی امی کا برا حال تھا۔ پہلے تو انہیں یقین تھا کہ علی کے ابا شہر گئے ہیں تو علی ضرور ہوٹل میں یا کسی اور جگہ مل جائے گا، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کہیں نہیں ملا اور نہ اس کا پتہ ہی چلا ہے، تو امی جو پہلے ہی بیماری سے کمزور ہو چکی تھیں، بے ہوش ہو گئیں۔ جس وقت علی کی امی بے ہوش ہوئیں، عین اسی وقت علی کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے منہ سے میلی چادر ہٹا کر دیکھا۔ وہ ایک ویران جگہ پر پڑا تھا۔ اس کے پاس بڑی بڑی مونچھوں والا ایک شخص بیٹھا تھا۔ پہلے تو علی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کہاں ہے اور یہ شخص کون ہے، لیکن پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ 5 روپے، لڑکوں سے تاش کھیلنا، پھر شہر سنیما دیکھنے جانا، ہوٹل میں روٹی کھانا، لڑکوں کا بھاگ جانا، پٹھان لڑکے اور ہوٹل کے مالک کی ڈانٹ، شہر کی سڑکوں پر پھرنا، اندھیرے میں ایک ویران جگہ پر جانا، ایک شخص کا آنا، مٹھائی کھلانا، نیند آنا اور علی کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ اس شخص نے علی کی طرف دیکھا اور اسے زور سے مکہ مار کر بولا، شور کرتا ہے تم؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بڑا سا چاقو اپنی جیب سے نکالا اور بولا، اب بولے گا تو ہم تم کو چاقو مارے گا۔ علی نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور رونے لگا۔ وہ روتے روتے بولا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میری امی بیمار ہیں۔
میں ان کے لیے دوا لینے نکلا تھا، وہ بہت پریشان ہوں گی۔ منہ بند کرو، اس شخص نے علی کو گالی دے کر کہا۔ علی چپ ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، ایک دن مکھی چوس نے مجھے گالی دی تھی تو میں نے اسے بہت مارا تھا، لیکن اب یہ آدمی مجھے گالیاں دے رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ علی کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن وہ شخص چاقو لیے بیٹھا تھا۔ علی نے سوچا رات کو اسی شخص نے مجھے مٹھائی کھلا کر بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ مجھے کہاں لے آیا ہے؟ اب یہ چاقو میرے پیٹ میں گھونپ دے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ یہ شخص اسی لیے مجھے یہاں لے کر آیا ہے، لیکن یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ مجھے کہاں لے آیا ہے؟ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھا۔ یہ تو جنگل ہے، کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا، کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ ایک آواز سنائی دی، یوں لگتا تھا جیسے کوئی آدمی جلدی جلدی آ رہا ہے۔ ادھر ادھر بکھرے ہوئے پتوں پر اس کے پاؤں پڑتے تھے تو سڑ سڑ کی آواز پیدا ہوتی تھی۔ علی کے پاس بیٹھا ہوا آدمی قدموں کی آواز سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے علی کی طرف دیکھ کر کہا، اٹھو۔ علی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی آواز بہت قریب آ گئی۔ اس شخص جیسا ایک اور آدمی درخت کے پیچھے سے ظاہر ہوا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ پھر پہلے شخص نے علی کو کھڑا کر دیا۔ آنے والے شخص نے اپنے بڑے بڑے ہاتھوں سے علی کی ٹانگیں، کندھے، بازو اور ہاتھ ٹٹول کر دیکھے۔ پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے جنہیں علی سمجھ نہ سکا۔ علی کو یوں لگا جیسے وہ جھگڑ رہے ہیں۔ آخر آنے والے شخص نے اپنی میلی کچالی شلوار کے نیفے سے کچھ نوٹ نکال کر پہلے آدمی کو دیے۔ پہلے آدمی نے اپنا چاقو، میلی چادر اور نوٹ سنبھالے اور چلا گیا۔ آنے والے شخص نے، جس کی صورت پہلے آدمی سے بھی زیادہ ڈراؤنی تھی، علی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، پھر اسے دھکا دے کر بولا، چلو ہمارے ساتھ۔ علی چپ چاپ ساتھ ہو لیا۔ چھٹا باب، بیگار۔ وہ بدصورت آدمی علی کو لے کر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کئی اور لڑکے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس ٹوکریاں اور کدالیں تھیں۔ قریب ہی ایک آدمی لمبا سا بید ہاتھ میں لیے لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے بدصورت آدمی اور علی کو آتے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس شخص کا چہرہ لمبوترا تھا اور اس کی ایک آنکھ نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک ایسی زبان میں باتیں کرنے لگے جیسے علی بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ کانا باتیں کرتے ہوئے علی کو غور سے گھورتا رہا۔ کانے نے ایک 15-16 سال کے لڑکے کو اشارہ کیا۔ لڑکا دوڑتا ہوا گیا اور کچھ دور بنی ہوئی کچی کوٹھڑی سے ایک بڑی گٹھڑی اور بالٹی لے کر آ گیا۔ کانے نے گٹھڑی کھول کر موٹی موٹی روٹیاں نکالیں اور وہی لڑکا جو گٹھڑی اور بالٹی لے کر آیا تھا، باقی لڑکوں میں روٹیاں بانٹنے لگا۔ وہ ہر لڑکے کو ایک روٹی دیتا اور بالٹی سے ایک چمچہ دال نکال کر روٹی پر ڈال دیتا۔ علی کو بھی ایک روٹی ملی۔ اسے سخت بھوک لگی تھی، لیکن جب اس نے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا تو اسے نگلنا مشکل ہو گیا۔ روٹی مکئی کے آٹے کی تھی اور آدھی کچی۔ دال اور روٹی دونوں میں مٹی ملی ہوئی تھی۔ کانے نے علی کی طرف دیکھا تو اپنا بید اٹھا کر بولا، او بچے، تو کیوں نہیں کھاتا؟ علی نے ڈر کر جلدی سے نوالا توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ اس کے دانتوں کے نیچے مٹی کرچ کرچ کرنے لگی۔ جلدی کرو، جلدی کرو۔ وہ بدصورت آدمی جو علی کو خرید کر لایا تھا زور سے بولا، بہت دیر ہو گیا، بہت دیر ہو گیا۔ لڑکوں کے پاس ایک اور بالٹی رکھی تھی، اس میں میلا پانی تھا۔ ہر لڑکا بالٹی کے پاس جاتا اور اس سے منہ لگا کر پانی پی لیتا۔
علی کو بہت پیاس لگی تھی، لیکن اس نے یہ گندا پانی نہیں پیا۔ کانا جلدی سے اٹھ کر بولا، کام شروع کرو۔ سب لڑکے اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ایک دبلا سا لڑکا ابھی روٹی کھا رہا تھا۔ کانا اس کی طرف گیا، اس کے ہاتھ سے روٹی چھین کر پھینک دی اور اسے گالی دے کر بولا، تیرا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا، ہر وقت کھاتا رہتا ہے، کام تیرا باپ کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے لڑکے کو زور سے بید مارا۔ لڑکا بیچارہ اپنی کمر ہاتھ سے ملتا ہوا کھڑا ہو گیا اور کدال اٹھا لی۔ علی کو ایک ٹوکری دے دی گئی۔ کچھ لڑکے زمین سے مٹی کھودتے اور باقی ٹوکریوں میں مٹی بھر کر ٹوکریاں سر پر اٹھاتے اور کچھ دور جا کر پھینک دیتے۔ یہاں بہت سے اینٹ روڑے اور بجری کے ڈھیر پڑے تھے۔ ایک سڑک بن رہی تھی۔ علی نے آج تک مٹی نہیں ڈھوئی تھی۔ اتنی بڑی ٹوکری سر پر اٹھانا اور پھر اسے دور لے جا کر پھینکنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ سورج عین سر پر چمک رہا تھا۔ ہوا سخت گرم تھی۔ قریب کوئی درخت بھی نہیں تھا۔ علی نے جب پہلی بار ٹوکری اٹھائی تو بوجھ سے اس کی گردن ٹوٹنے لگی۔ مٹی کھود کر علی کی ٹوکری بھرنے والا وہی لڑکا تھا جس سے کانے نے روٹی چھین کر مارا تھا۔ علی ایک تو اداس اور دکھی تھا، دوسرے اتنا سخت کام اس سے ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ جاتے۔ وہ دوسری مرتبہ خالی ٹوکری لے کر آیا تو دبلے لڑکے نے آہستہ سے پوچھا، تم کہاں سے پھنسے ہو؟ علی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ابھی ابھی اپنے آنسو پونچھے تھے۔ دبلے لڑکے کے سوال پر علی کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ رونا بھائی؟ دبلا لڑکا علی کی ٹوکری میں مٹی ڈالتے ہوئے آہستہ سے بولا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ علی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ کانے کی آواز آئی، جلدی کرو نا لائکو، اتنا کھا جاتے ہو اور کام بالکل نہیں کرتے۔ کانا ہر طرف اپنا لمبا بید گھماتا پھر رہا تھا۔ جو لڑکا ذرا دیر کرتا یا راستے میں رک جاتا، زور کا بید اس کی پیٹھ پر پڑتا۔ لڑکا درد سے کراہتا اور پھر تیزی سے مٹی کھودنے یا ڈھونے لگتا۔ علی کا برا حال تھا۔ اسے سر سے پاؤں تک پسینہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سے چلنا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس کا منہ سوکھ رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن جیسے تیسے وہ ٹوکری اٹھا کر لے گیا۔ جب مٹی پھینک دی اور ٹوکری اٹھانے لگا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا اور وہ چکرا کر گر گیا۔ کانا دیو کی طرح پھنکارتا اور گالیاں دیتا علی کے پاس آیا۔ وہ بے ہوش پڑا تھا۔ بڑا لڑکا جو روٹیاں لایا تھا پانی کی بالٹی لے آیا۔ کانے نے علی کے منہ پر چھینٹے مارے، اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ اس کو کچھ ہوش آ گیا۔ کانے نے اسے تھوڑا سا اٹھا کر میلے پانی کی بالٹی اس کے منہ سے لگا دی، ساتھ ہی اسے گالیاں بھی دیتا رہا۔ بدصورت آدمی بھی آ گیا اور غصے سے بولا، ہم نے تجھے خریدا ہے، ہمارا حرام کا مال ہے کیا؟ اب تم گرے گا تو ہم تم کو جان سے مار دے گا۔ اس نے علی کو مکہ مار کر کھڑا کیا۔ علی پھر مٹی ڈھونے لگا۔ شام کو کام بند ہوا تو علی سے ایک قدم بھی چلا نہیں جاتا تھا۔ باقی لڑکے بھی پوری طرح تھکے ہوئے تھے۔ کانے نے تمام لڑکوں کو جمع کر کے قطار میں کھڑا کیا اور انہیں گننے لگا۔ علی سمیت 15 لڑکے تھے۔ زیادہ تر لڑکے علی کی عمر کے یا اس سے 1-2 سال بڑے تھے۔ ایک لڑکا جس کی آنکھیں موٹی اور ایک گال پر بڑا سا نشان تھا، علی سے بھی چھوٹا تھا۔ گنتی کے بعد وہ کوٹھڑی کی طرف چلے۔ بدصورت آدمی آگے تھا اور کانا ان کے پیچھے بید لیے ہوئے یوں آ رہا تھا جیسے بھیڑ بکریاں ہانک رہا ہو۔ کوٹھڑی کے آگے کھلا احاطہ تھا جس کی چھت نہیں تھی۔
اس کی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ سامنے ایک برآمدہ تھا۔ احاطے میں داخل ہو کر سب لڑکے زمین پر بیٹھ گئے۔ زمین تپ رہی تھی، لیکن لڑکوں کو اب اتنی گرمی اور تپش محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ دن بھر سخت لو اور گرمی میں جلتے رہے تھے۔ انہوں نے شکر کیا کہ رات ہوئی اور اب انہیں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لڑکے دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یہاں پھر کانے نے ان کو گنا، پھر بڑے لڑکے کو اشارہ کیا۔ دوپہر کی بچی ہوئی دال اور روٹیوں کی تقسیم شروع ہو گئی۔ بڑے لڑکے، بدصورت آدمی اور کانے تینوں کا کھانا الگ تھا۔ وہ کوٹھڑی میں بیٹھے کھا رہے تھے۔ علی سخت تھکا ہوا اور بھوکا تھا۔ اب وہی روٹی اور دال جسے وہ دوپہر کو نہ کھا سکا تھا، کھانے لگا۔ اس نے بالٹی سے منہ لگا کر میلا پانی بھی پی لیا۔ اب لڑکے آہستہ آہستہ کھا رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ علی دبلے لڑکے کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے علی سے پوچھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ علی نے اپنے قصبے کا نام بتایا۔ یہ کس ضلع میں ہے؟ علی نے جواب دیا کہ ضلع خان گڑھ میں۔ یہ سن کر دبلے لڑکے کے سوکھے چہرے پر خوشی کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ بولا، میرا بھی وہی ضلع ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ عابد علی، لڑکے نے جواب دیا۔ عین اسی وقت کچھ شور مچا۔ علی نے دیکھا کہ ایک لڑکا روٹیاں بانٹنے والے لڑکے کی منت کر رہا ہے۔ مجھے ایک روٹی اور دے دو، میں سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے میں بیٹھا ہوا کانا زور سے بولا، کیا بکتا ہے؟ وہ لڑکا ڈر کے مارے خاموش ہو گیا۔ روٹیاں بانٹنے والے نے کہا، ایک روٹی اور مانگتا ہے، کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ سنتے ہی بدصورت آدمی اٹھا اور کانے کا بید لے کر اس لڑکے پر ٹوٹ پڑا۔ لڑکا معافی مانگنے لگا۔ اس نے بدصورت آدمی کے پاؤں پکڑ لیے، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے بید مار مار کر لڑکے کو ادھموا کر دیا۔ علی خوف سے کانپنے لگا۔ بدصورت آدمی نے تالا کھول کر کوٹھڑی سے اپنی بندوق نکالی اور کوٹھڑی بند کر کے بندوق لے کر باہر چلا گیا۔ پھر اس نے احاطے کا دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا اور اپنی چارپائی پر بندوق رکھ کر لیٹ گیا۔ کانا دوسری چارپائی پر پڑا تھا۔ بڑا لڑکا حفاظت کے لیے احاطے ہی میں سویا۔ احاطے میں سب لڑکے زمین پر لیٹے تھے۔ تکیوں کے بجائے اینٹیں ان کے سروں کے نیچے رکھی تھیں۔ زمین ابھی تک گرم تھی۔ علی بہت تھکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی دبلا لڑکا عابد لیٹا تھا۔ بہت سے لڑکے لیٹتے ہی سو گئے۔ باہر دروازے پر سوئے ہوئے آدمیوں کے خراٹے بلند ہونے لگے۔ اوپر آسمان پر ان گنت تارے زمین پر سوئے ہوئوں کو گھور رہے تھے۔ چاند کا کوئی نشان نہ تھا۔ ہر طرف مکمل اندھیرا تھا۔ عابد نے آہستہ سے علی سے پوچھا، سو گئے؟ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ علی نے جواب دیا۔ تم ڈرو نہیں، عابد بولا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ علی نے کہا۔ عابد بولا، آہستہ بات کرو۔ علی چپ رہا۔ وہ تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ عابد علی کے زیادہ قریب سرک آیا اور اس کے کان میں کہنے لگا، میں نے یہاں سے بھاگنے کی ترکیب سوچ رکھی ہے۔ یہ سن کر علی کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ یہ دیواریں تو بہت اونچی ہیں، علی بولا۔ عابد نے کہا، میں نے ایک رسا زمین میں دبا رکھا ہے، کسی سے کہنا نہیں، ہم دونوں جلد ہی یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے علی کا ہاتھ دبایا۔ پیارے بچوں، 7واں اور 8واں باب اگلی ویڈیو میں سنیں۔